ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سب مل کے پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار انبیاء خاتم المرسلین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک عرس اعلیٰ حضرت عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے مختلف عناوین کے ساتھ
मुअन्वन आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है, जिसमें हम सब हाज़री और शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मजदुहुल करीम हम सब अहले ईमान की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुझे जो हुक्म दिया गया है तकरीबन 40 मिनट गुफ्तगू करनी है और 40 मिनट के बाद तकरीबन 20 मिनट के करीब सामीन हमारे अहबाब मजमे के अंदर जो दोस्त तशरीफ़ फरमा है, उनमें से किसी दोस्त ने कुछ सवाल मेरी गुफ्तगू से मुताल्लिक़ या अक़ीदा अहले सुन्नत के हवाले से करना होगा तो मेरी गुफ्तगू के बाद सवालात जवाबात की इंशाअल्लाह ताला नशिस्त होगी। मैं अपने महदूद वक्त के अंदर अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। मेरे बाद भी खिताब है, आप अहबाब ने बड़ी तवज्जो, इन्हिमाक और यकसुई के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हम अहले सुन्नत व जमात ऐसा मुबारक, ऐसा पकीज़ा और ऐसा खुशबुओं वाला नजरिया और फिक्र और अकीदा रखते हैं जो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से लेकर आज तक अल्लाह के सारे वलियों का अकीदा चला आ रहा है। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। हम सुन्नी हैं, अल्लाह के फजल करम से आज की सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर हम हाजिर हैं। दोस्तों गिरामी कदर, आज इस पुरफितन दौर के अंदर जहां गुमराही और बेदीनी का तूफान बदतमीजी और एक सैलाब उमड़ पड़ा है, हर फिरका, हर गुरोह, हर तबका, हर तंजीम, हर तहरीक अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हमारे ही नौजवानों को, हमारी ही अवाम को, हमारे ही अफराद को वो खींच खींच के कोई दाएं कोई बाएं और तरह तरह के गुमराही और फितनों के अंदर अहले सुन्नत के नौजवानों को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सादा लो मुसलमान सुन्नी नौजवान जो अपने अकीदे के दलाइल से ना आशना और ना बलद होते हैं, फिर वो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें लाया गली तो ओदे नाल टुर चली। अगर को कादियानी पहले आए हमारे लोगों को बात सुनाए, डुगडुगी बजाए, हमारे लोग सादा लोग ऐसे उनके जासे में आके अपना ईमान अकीदा बर्बाद कर बैठते हैं। कोई राफसी आया तो वो ले गया, कोई खारजी आया तो वो ले गया, कोई नासबी आया तो हमारे बंदे हमारे ही लोगों को तोड़ तोड़ के अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से बेगाना और नाआशना करने की कोशिश की जा रही है। ये बात अपने दिल की तख्तियों पे लिख लें कि अल्लाह के फजल व करम से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस, कुरान की आयात तय्यबात, सहाबा के अकायद व नजरियात, अफकार को अगर हम खोल के देखते हैं तो अल्लाह की रहमत से सीना तान के, बाजू लहरा के, बबांगे दोहल अलल ऐलान हम ये कह सकते हैं कि हक अकीदा अगर कोई है तो वो अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन के दलाइल को मोड़ के पेश नहीं करते। हम रब को मानते हैं, रब के रसूल को मानते हैं और जिनको रब ने मनवाया उनको भी मानते हैं, जिनको सोने मुस्तफा ने मनवाया उनको भी मानते हैं। पिछले बंदे तक आवाज है, जरा मोहब्बत न कहो सुभान अल्लाह। अब मौजू मुझे तो जो दिया गया है मैंने उसके मुताबिक इंशाल्लाह गुफ्तगू करनी है और बातें संजीदा भी, समझने वाली भी, इल्मी भी, ज़ौक़ वाली भी आएंगी, लेकिन आपने बेज़ौक़ी का मुज़ाहरा नहीं करना। बात मोहब्बत से आंखें खोल के, दिल की खिड़कियां खोल के सुननी है और अपने दिल की तख्तियों पे अपने दिल में बातों को जगह देनी है। हम ख्वाहिशात के पाबंद नहीं कि जिसको दिल किया मान लिया, जिसको दिल किया ना माना। जब हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं तो जिसको रब मनवाएगा उसको भी मानेंगे, जिसको सोने मुस्तफा मनवाएंगे उसको भी मानेंगे। हम नबी की आल को मानते हैं, नबी के असहाब को मानते हैं। हम कहते हैं आलो असहाब का मकामो मर्तबा तो वराउल वरा, बड़ा बुलंदो बाला। हम नबी के पांव से लगने वाली खाक को काबिल एहतराम समझते हैं क्योंकि उस खाक की निस्बत हमारे करीम आका की जात। हम तो उन रोड़े पत्थरों का एहतराम करते हैं, उन कपड़ों का एहतराम करते हैं और उन लकड़ियों का अदब करते हैं। उस खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाना सआदत समझते हैं जिसकी निस्बत प्यारे मुस्तफा की जात के साथ हो गई। क्योंकि मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। यही अहले सुन्नत का अकीदा है कि जिसे निस्बत मुस्तफा मिल गई, मेरे आका की आल है,
وہ بھی قابل احترام، میرے نبی کے اصحاب ہیں تو وہ بھی قابل احترام۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید پائی ہو، حضور کی صحبت پائی ہو، اور ایمان سے دنیا سے چلا جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ زندگی میں صرف ایک لمحہ، ایک آنے واحد، ایک لحظہ، ایک گھڑی میرے نبی کا دیدار پانے والا اتنے بلند مقام پہ ہے۔ امام ابن حجر مکی حیاتی فتاوہ حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف۔ فرماتے ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان سے بتائیں، جس نے ایک لمحہ حضور کو دیکھا، اس کے مقام تک کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی اخیار، کوئی ابرار، کوئی اوتاد، بڑے سے بڑا ولی اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ دیکھا۔ تو پھر صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا؟ پچھلے نہیں بولے ذرا مبنہ سبحان اللہ کون آن؟ پھر صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر جو مکہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ، جو مدینہ میں میرے نبی کے ساتھ، جو سفر میں حضور کے ساتھ، جو حضر میں حضور کے ساتھ، جو مزار پنور انوار میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہاں قضا نبعث یوم القیامہ۔ ایک دن حضور مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر صدیق، دوسری طرف عمر فاروق۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ۔ صحابہ آج کا منظر یاد کر لو، جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آؤں۔ امام زین العابدین یا رسول اللہ جنتی جنتی فرمایا آج کا منظر یاد کر لو، جس طرح آج آیا ہوں قیامت کے دن بھی آؤں گا۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، مسند احمد بن حنبل کی 30 جلد میں روایت موجود، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل لے کے آئے۔ امام زین العابدین سید الساجدین امام اہل بیت سے کسی نے پوچھا، حضور یہ فرمایا ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمایا ابو بکر و عمر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، کتنا رتبہ تھا، حضور کی نگاہ میں ان کا کتنا بلند مقام تھا۔ تو امام زین العابدین نے چھوٹے سے جملے میں جواب دیا، فرمایا منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے وہی سبحان اللہ کہے گا جنہوں سمجھ آئیے، منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے۔ اب کیا مقام ہے؟ دونوں میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدان، کوئی اخیار، ابرار، اوتاد، وہ ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا مقام تک، اور صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ کوئی صدیق اکبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا،
جب کوئی بعد میں آنے والا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی نہیں ہو سکتا، تو جو کیجئے ذرا، جب حضور کے بعد کوئی حضور کا دوسرا صحابی نہیں ہو سکتا، جب حضور کا کوئی صحابی نہیں ہو سکتا تو نمان نبی کے میں آ سکتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہتا ذرا۔ ختم نبوت، ہاتھ جا کے سینے کا زور لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی جب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، سرتن سے جدا، تن سے جدا، بھئی جب ساری دنیا کے غوث قطب ابدال اخیار مل کے صحابی نہیں ہو سکتے تو حضور کے بعد کوئی نیا نبی بھی پیدا ہو سکتا۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی۔ میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے مصطفیٰ کی صورت بھی اعلیٰ، نبی کی شریعت بھی اعلیٰ، بولو ذرا محمد سبحان اللہ۔ جو کتاب دی وہ سب کتابوں سے اعلیٰ، جو شریعت دی سب شریعتوں سے اعلیٰ، سیرت بھی سب سے اعلیٰ، صورت بھی سب سے اعلیٰ، امت بھی سب سے اعلیٰ، امت بھی کوئی کمی ہے ہی نہیں، کسی ادھوری چیز کو پورا نہیں کرنا، کوئی نظام ابھی ناتمام نہیں، توجہ کیجئے، سارے نظام حضور پر پورے ہو گئے، ناتمام نظام تمام اور مکمل ہو گیا، نہ حضور کی سیرت میں کوئی کمی، نہ میرے نبی کی صورت میں کوئی کمی۔ توجہ رکھیے ذرا، سیرت ہے تو ایسی کہ ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک، ایک عابد سے لے کر ایک عالم تک، ایک کلہاڑا چلانے والے مزدور سے لے کر ایک تخت سلطنت پہ بیٹھنے والے فرما روا تک، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک اولاد اور بیٹے کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، دنیا کے جس شعبے میں کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت میں ساری رہنمائیاں رکھ دی۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ خطاب بھی کرن دیو، بھئی یہ خطاب کے ساتھ جو اپنے ذوق کا اظہار، یہ محبت مضبوط ہوتی ہے، اس سے محبت مضبوط ہوتی ہے، دل پھر پختہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، سارے مل کے پڑھئے وہ نبیوں میں نبی ہے امام وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ نبی ہے تو نبیوں
کے امام ہیں اور حسین ہیں تو حبیب خدا ہیں. اللہ نے محبوب میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں. اب کوئی کہے کہ نبی کی ضرورت باقی ہے، یہ کانے دجال مرزا کو ماننے والے وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھیں اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی. قیامت کی صبح تک انسانیت کو جتنی ہدایت رہنمائی ضرورت ہے اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی. قادیانی کہتے ہیں مرزائی، وہ کہتے ہیں دیکھیں نبوت تو اللہ کی رحمت ہے. توجہ کریں میری طرف، نبوت رحمت ہے، نبوت نور ہے، روشنی ہے. وہ کہتے ہیں نور کی تو ہر دور میں ہر وقت انسانیت کو ضرورت ہے، روشنی کی مخلوق خدا کو ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے. تم یہ کہتے ہو کہ نبی آنے بند ہو گئے اور حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی نہیں آ سکتا. گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب لوگوں کو نور کی ضرورت نہیں اور رہنمائی اور ہدایت کی یا رحمت کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا رحمت اور نور روشنی کے بغیر رہے گی. ہم کہتے ہیں ہم کو سمجھو، جب ہمیں روشنی کی ضرورت آتی ہے نا پیش، تو بعض اوقات انسان بلب سے روشنی حاصل کرتا ہے، کبھی ٹیوب لائٹ جگاتا ہے، کبھی انسان بڑا راڈ جلا دیتا ہے، روشنی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. پانی کی ضرورت پیش ہے تو کبھی میرے پاس بوتل ہے، کبھی بنا نلکے پہ جاتا ہے، ٹوٹی پہ جاتا ہے، پھر چشمہ، پھر نالا، پھر جناب والا کھالا، پھر نہر ہے، پھر دریا ہے، پھر سمندر ہے. یہ ساری ضرورتیں پانی کی اس وقت ہیں جب بندہ سمندر سے دور ہو، دریا سے دور ہو. روشنی کی اس وقت ٹیوب لائٹ بلب جلانے کی ضرورت ہے جب سورج نہ چمک رہا ہو. سبحان اللہ کہہ دو اپنا. یہ لائٹیں لگائی ہیں نا ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ سورج نہیں ہے. اور اگر سورج دوپہر کا چمک رہا ہو تو پھر یہ لائٹ کی ضرورت ہے. حبیب خدا آئے، رب نے نبوت کا سورج بنا کے بھیجا ہے. حضور کے بعد اب کسی سے روشنی کی ضرورت ہے، اور اتنی روشنی کہ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہم بولیے، ہر مکان کا اجالا. اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام پر ساری ضرورتیں پوری فرما دی. تو صحابی کے مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. بولیے دوسرا نہیں پہنچ سکتا. صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا کہ سب سے زیادہ عقیدے پر میں نے بات کری، میں نے ساری مجموعی چیزیں ملا کے پیش کرنی ہے. سب سے زیادہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس ہستی کو رسول اللہ کی سب سے زیادہ صحبت ملی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. کچھ عرصہ پہلے کراچی کا ایک رافضی بولا، اس نے کہا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جا سکتے. نعوذ باللہ تعالی. ان کی عقل ماری جاتی ہے. وہ کہتا جنت میں جا نہیں سکتے. ہم کو یہ دیکھو وہ تو آج بھی جنت میں لیتے ہوئے. کوئی انکار کرے؟ سنی شیعہ دونوں کتابوں معتبر مسند کتابوں سے میں ایک ایک ذمہ داری کے ساتھ حوالہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان زمین کا یہ ٹکڑا دنیا میں خدا کی جنت ہے. کوئی انکار کرے، کوئی کرے انکار کہ یہ جنت نہیں ہے. جب وہ جنت ہے، سنی شیعہ دونوں کتابوں کی روشنی میں جنت ہے، تم کہتے ہو ابو بکر و عمر جنت میں جا نہیں سکتے. وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے. 14 صدیوں سے بولے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں. اور وہ مقدس اور پیاری پاکیزہ جگہ وہ ہے جہاں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی، جہاں کسی کالے کا تبرہ نہیں جاتا، کسی کی لعنت
جو کرے گا واپس اس کے پلٹ کے منہ پہ آئے گی. وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا صبح و شام درود و سلام جاتا ہے. 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں. جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ باری نہیں آتی. وہ مقدس مقام اعظم لکھتے ہیں, اعظم چشتی لکھتے ہیں, شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. اے شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. اے سبز گنبد تے تھلے جو بچ دی سی تھا میرے آقا تے یاراں تے کمیاب. اب دیکھیے میری وقت تھوڑا ہے, ذرا گفتگو سن لیں. میں نے عرض کیا ہم خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے پیچھے چلتے ہیں. ابھی سنیں ذرا, اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں. بولے کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ ہے جو 50, 100, 150 سال نہیں, صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے ولیوں کی جماعت میں چلا آ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا, امت کو اس سے متنبع اور باخبر کیا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو فتنہ برپا کریں گے, جو افتراق و انتشار کی فضا قائم کریں گے. لیکن حضور نے بتا دیا امت میں اختلاف ہوگا, انتشار ہوگا, اور لوگ کٹ کٹ کے فرقے بن کے الگ الگ ہوتے جائیں گے. لیکن حضور نے واضح طور پر امت کو بتا دیا کہ جب اختلاف ہو جائے, افتراق ہو جائے, تم نے میرے صحابہ کا دامن تھام لینا. اب میں آپ کے سامنے بڑی سنجیدہ سی بات کر کے بڑی تیزی سے آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ نے توجہ سے بغیر دائیں بائیں توجہ کیے میری طرف توجہ رکھنی ہے. 2-4 حدیثیں پڑھ کے میں آخر رزلٹ نکالنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے, حضور کا ہر فرمان ہم مانتے ہیں. سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. لوگوں تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلاف دیکھے گا. بچوں کو بٹھا دیں نیچے, مہربانی ذرا سمجھنے والی بات ذرا سمجھ لیں توجہ سے. میرے بعد جو زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا. جب ایسی صورت آ جائے توجہ کیجئے, فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. دوسری حدیث المستدرک للصحیحین حدیث کا نمبر 318, حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے خطبہ دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری اس کے نبی کی سنت ہے. کنیاں حدیثاں ہو گئیاں؟ بولو کنیاں؟ 2. تیسری حدیث صحیح مسلم 6225 نمبر حدیث. حضور حجۃ الوداع سے واپس آئے, مقام غدیر خم پر خطبہ دیا, اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اور تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تم
تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ایک قرآن ہے، دوسری حضور کی اہل بیت ہے۔ حضور نے تیسرا خطبہ دیا، اٹھاؤ جامع ترمذی کتاب الفتن 2165 نمبر حدیث ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں لوگوں میں آج اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور حضور نے کیا خطبہ دیا؟ اوصیکم باصحابی، سبحان اللہ کہہ دے محبوبہ، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، لوگوں میرے صحابہ کے دامن کو تھام کے رکھنا، ثم الذین یلونہم، صحابہ کے شاگرد تابعین کا دامن تھامنا، ثم الذین یلونہم، صرف تابعین نہیں بلکہ تابعین کے تبع تابعین کا دامن تھام کے رکھنا، علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، ہمیشہ امت کی جماعت کا دامن تھام کے رکھنا اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا۔ سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، مشکات المصابی، جامع ترمذی، المستدرک، مسند احمد، طبرانی کبیر صغیر، حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر 18 صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی سنتین و سبعین ملہ، خبردار تم سے پہلے امتیں وہ 73 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، میری یہ امت، پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئیں، میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سنتان و سبعون فی النار، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کے الفاظ ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے و عقیدے پر ہوگا، اور سنن ابی داؤد کے الفاظ ہے ہی الجماعت، وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ بولے کیا وہ ہوگی؟ جماعت ہوگی۔ حدیث نے جماعت کا ٹائٹل ہمیں دیا، اور جامع سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث کے اندر حضور کا فرمان علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت بھی میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم کیا اہل سنت ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، سمجھیے ذرا سوال اعتراض ہے اس کا جواب، اشکال کا جواب۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ اپنے نام کے ساتھ سنیت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے اہل سنت کہنے کی؟ جب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہم سنی کیوں کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے بھائی، توجہ کیجئے، کہتے ہیں ہم پھر سنی کیوں کہتے ہیں؟ تو سنیے جواب دیکھیں، جواب سنیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے ہمیں باقی ادیان کے مقابلے میں جو ٹائٹل دیا وہ مسلم ہے۔ ہم باقی یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں، سکھوں کے مقابلے میں قرآن نے ہمیں مسلم کا ٹائٹل دیا، اور حضور کی حدیث نے باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہمیں اہل سنت کا ٹائٹل دیا۔ ہم مسلم بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، ہم مسلمان اہل سنت و جماعت ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ مسلمان بھی اور سنی بھی۔ تو ہم کہتے ہیں سنی ہونا مسلمان کے منافی نہیں ہے، اہل سنت ہونا مسلمان کے مخالف۔ اچھا آپ کا ملک کیا ہے جی؟ کون سا ملک ہے؟ تو ملک کے اعتبار سے آپ کون ہیں؟ پاکستانی۔ بولو کیا ہے؟ میرے وال دیکھو تھوڑی مہربانی، بیان مکمل ہونے لگا اس کے بعد سوال کی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ ہم ملک کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بولو کہ صوبہ کہڑا ہے ساڈا؟ کہ صوبے کے اعتبار نہ کی ہے؟ اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پنجابی ہیں تو پاکستانی نہیں؟ تو اگر کہیں پاکستانی تو پنجابی نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں پنجابی ہوں تو کیا وہ پنجابی کہہ کے اس نے یہ ثابت کیا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں؟
بھائی ملک کا تقابل ملک کے ساتھ ہوتا ہے. ہم پاکستانی ہیں انڈینز کے مقابلے میں، پاکستانی ہیں چائنیز کے مقابلے میں، پاکستانی ہیں ایرانیوں افغانیوں کے مقابلے میں، اور پنجابی ہیں سندھیوں بلوچیوں کے مقابلے میں. ہم مسلم ہیں یہودیوں عیسائیوں سکھوں ہندوؤں کے مقابلے میں، اور سنی ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں. سنی کہنے سے وہ ہچکچائے، وہ شرمائے، بھئی اپنا مذہب بتانے میں وہ شرمائے، وہ ہچکچائے، وہ آر محسوس کرے جس کے عقیدے کے اندر کوئی کجی ہو، کوئی ٹیڑھ ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی برائی ہو، کوئی بد اعتقادگی کی بدبو ہو. ہمارا سنیوں کا عقیدہ تو خوشبوؤں والا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو محبت صحابہ والا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو عظمت اہل بیت والا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو اللہ کے ولیوں کی محبت والا عقیدہ ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ دونوں ہو بیڑا پار ہو جاتا ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد ذاکا محدث بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضرت شیخ عبدالحق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ تو جو کہ 400 سال پہلے گزر گئے بزرگ. کتنے سو سال؟ 400 سال. اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلی وہ ہیں جن کو روزانہ رسول اللہ کی کچہری میں حاضری نصیب ہوا کرتی تھی. وہ اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں شیعۃ المات میں، فرماتے ہیں اگر کوئی چیگونا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتاً، میں مجھے توجہ کی ضرورت ہے آپ کی. فرماتے ہیں اگر گوئن چیگونا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتاً و این راہ راست و راہ خداست و ہر فرقہ دعویٰ می کنند براہ راست و مذہب بیحق جوابش آنکہ ان چیزیں نیست و مجرد دعویٰ تمام شد برحان باید و برحان حقانیت اہل سنت و جماعت آنس کہ این دین و اسلام بنقل آمداز. فرماتے اگر میں یہ کہوں کہ اہل سنت حق پر ہیں باقی سارے غلط ہیں، ہر فرقہ دعویٰ می کنند کے براہ راست، ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، تو فرماتے ہیں برہان باید، دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ دلیل پیش کرو. فرماتے ہیں کوئی اپنے عقیدے کے سچ اور حق ہونے پر کچھ دلیل پیش کرے گا، کوئی کچھ دلیل پیش کرے گا، کوئی کہے گا میرے پاس قرآن ہے، کوئی کہے گا میرے پاس بخاری مسلم ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر حق کے عقیدے کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا آ رہا، اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا. فرماتے ہیں میں نے بمجرد عقل بآوافی نیس، مجرد محض عقل سے میں نے یہ بات نہیں کر دی. فرماتے ہیں تتبع تفحص اور آثار صالحین کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے جتنے ولی ہیں بری اعتقاد و بری طریقہ بودعن اسی عقیدے پر اسی طریقے پر آئے. داتا صاحب بھی اسی طریقے پر، ناج کے کہہ دو سبحان اللہ. غوث پاک بھی اسی طریقے پر، خواجہ صاحب بھی اسی طریقے پر، بابا فرید گنج شکر بھی اسی طریقے پر، امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد ابن حنبل بھی اسی طریقے پر، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بھی اسی طریقے پر، امت کے صلحاء اولیاء فقہاء محدثین صحابہ تابعین تبع تابعین آج تک اللہ کا جو ولی آیا ہے
اللہ ولایت دیتا ہی اسے ہے جو اہل سنت عقیدے پر ہوتا ہے۔ کوئی بات عقیدہ کوئی مائی کا لال انگلی اٹھا کے بتائے کہ یہ بندہ تھا جو صحابہ کا گستاخ تھا پر ولی اللہ تھا، یہ بندہ جو گستاخی اہل بیت تھا پر ولی اللہ تھا، نہیں، جو اہل بیت و صحابہ کا گستاخ ہے وہ تو ناری جہنمی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت اللہ اسے دیتا ہے جس کا سینہ صحابہ کے بارے میں بھی صاف ہے، میرے نبی کی آل کے بارے میں بھی صاف ہے۔ اور ان دونوں طبقات کی محبت جس دل کے اندر جمع ہے وہ سنی کا دل ہے۔ بولے محبوب سے سبحان اللہ۔ الاستیاب میں حافظ ابن عبد البر نے نقل کیا، کسی شخص نے سیدنا انس بن مالک صحابی رسول کے سامنے یہ کہا، ابھی سبحان اللہ نہیں کہنی، غلط بات ہے، کئی بندے سبحان اللہ میں کہہ دیں دیں۔ کسی نے کہا کہ انہا حب علی و عثمان لا یجتمعان فی قلب واحد، نعوذ باللہ تعالی۔ اس نے کہا عثمان اور علی کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس بن مالک صحابی کے سامنے کہا تو سیدنا انس بن مالک نے کہا لا کذبوا واللہ، اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب نے عثمان اور علی کی محبت ہمارے دلوں میں جمع فرما دی، بلکہ ہر صحابی کی محبت، ہر صحابی، یہ صحابہ تے بڑے دور دا مقام ہے۔ خدا کی قسم سنی وہ ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں سے لگنے والی خاک اسے مل جائے، سبحان اللہ کہو نا، وہ اس کو بھی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ تو اہل بیت تو بڑا بہت بلند مقام ہے، اور یہ مزاج صحابہ کا تھا۔ صحیح مسلم حدیث ہے، توجہ کریں ذرا، صحیح مسلم حدیث بس آخری باتیں ہیں، صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک جبہ مبارک تھا جو حضور پہنا کرتے تھے۔ حضور کے وصال اقدس کے تقریباً کوئی 50 سال بعد کی بات ہے، فرماتی ہیں ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جبہ کپڑے کا نا، یہ کپڑا میرے پاس، یہ کپڑا دھاگے سے بنتا ہے، دھاگا کسی روئی سے بنتا ہے، روئی پھر دھاگا پھر کپڑا پھر درزی نے سیا اور اللہ کے رسول نے اپنے جسم پاک سے لگایا۔ میرے نبی کی جسم کی برکت اس جبہ میں گئی نا، اللہ سبحان اللہ کہیے ذرا، جبہ کی برکت، اس جبہ کی برکت سیدہ اسماء فرماتی نحنو نغسلھا، ہم اس جبہ کو بھگوتی تھی، اس کی برکت پانی میں گئی۔ رسول اللہ کے جسم کی برکت جبہ میں، جبہ کی برکت پانی میں، اور پانی کی برکت کا عالم یہ ہے، فرماتی نحنو نغسلھا، ہم اس جبہ کو بھگوتی پانی میں، جو پانی باقی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتی۔ نعرہ تکبیر، سارا مجمع نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول محب السنہ، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں قاضی عیاض نے الشفا میں، امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں نقل کیا۔ توجہ کیجئے، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر جب حضور کی مسجد میں جاتے، مسجد نبی شریف میں، تو حضور کے ممبر کے پاس جاتے، ممبر کی جس لکڑی پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر ایسے ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مال لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لکڑی کو رسول اللہ سے نسبت، اس کپڑے کو حضور سے نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اس واسطے ادب والے، محبت والے، عقیدت والے، مودت والے، الفت والے عقیدے اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، اسی کے دامن کے ساتھ لپٹے رہو۔ آج کوئی اپنی بغل میں قرآن، دوسرے طرف حدیث، بخاری مسلم کے انٹرنیشنل نمبر بتا کے
لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث کوئی بتاتے ہیں، مطلب اس کے اندر کوئی گھسیڑ کے لوگوں کا ایمان عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سینہ تان کے بازو لہرا کے کہہ سکتے ہیں کہ ان تحریف کرنے والے غالیوں کی، ان تحریف کاریوں اور ان کی جو بھی یہ تعویلیں باطل کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کا بالکل رد و ابطال کر کے عقیدہ اہل سنت و جماعت واضح کر کے ڈنکے کی چوب پیش کرتے ہیں کہ حق اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اس واسطے باتیں سن سن کے کسی کو یوٹیوب پہ، کسی کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سن سن کے ایسے اپنا ایمان کمزور اور ایسے ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء اہل سنت جو مستند طریقے سے مدلل انداز سے اپنی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو سنا جائے اور بعد عقیدہ جو گروہ ہیں ان کے باطل عزائم سے اپنے عقیدہ ایمان کی حفاظت کی جائے۔ گفتگو میری اپنے ٹائم کے تقریباً قریب مکمل ہو گئی ہے۔ اب مجمع ماشاءاللہ کثیر ہے، کوئی دوست میری گفتگو سے متعلقہ یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ پوچھنا بات کرنا چاہتا تو کر لے، کیونکہ اشتہار پہ لکھا ہوا تھا سوالات کی نشست ہوگی، سوالات کی اجازت ہوگی، تقریباً 15 سے 20 منٹ کوئی دوست سوال کرنا چاہتا تو کر لیں۔ جی جی کیا پڑھتے بس ٹھیک ہے، یہ میک مشکل ہو جائے گا، چھوڑ دیں یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ مجمع زیادہ ہے، مشکل ہو جائے گا، بس کھڑے رہیں، بات پہنچ گئی ہے، سارے سن رہے ہیں، یہ مشکل ہو جائے گا، آپ یہاں پکڑیں گے پھر پیچھے جائے گا، مشکلات پھر دقت ہوگی نا، ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ سوال ان کا یہ ہے مطالعہ کس طرح کریں، تو بھائی کس درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ دوسرے درجے میں، تو ابھی پہلے تو اپنے جو مدرسے کے اسباق ہیں ان کو مضبوط کریں۔ ابھی آپ پہلے دوسرے درجے میں ہیں تو پہلے اپنی صرف اور اپنی نحو جو عربی گرامر ہے اس کو مضبوط کریں، گردانے صحیح طرح یاد کریں، نحو میر پکی کریں، اجرا کریں، عبارت سیکھے پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا مطالعہ بھی کرتے جائیں۔ جو چھوٹی چھوٹی علماء کی کتابیں ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف رسائل ہیں، اور دیگر جو چھوٹی چھوٹی علماء کی کتابیں ہیں، مفتی احمد یاقوت نعیمی صاحب کی کتابیں ہیں، آلات کے رسائل ہیں، ان کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ پھر آگے سلسلہ چلے گا۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، ہماری یہ سوال ہے کہ ابن قیم اور ابن کثیر کے متعلق اہل سنت کی کیا رائے ہے؟ ابن قیم کے جو عقائد تھے وہ تو بالکل باطل اور مردود اور گمراہانہ عقائد تھے، اور ابن کثیر بھی چونکہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، ان کے عقائد و نظریات کے حوالے سے کوئی واضح چیزیں نہیں ہیں، البتہ ابن قیم اس کے گمراہانہ عقائد تھے۔ اور بھائی جی وعلیکم السلام علیکم۔ تقلید ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تقلید جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شریعت کے سارے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں۔ تقلید عامی شخص پر جو مجتہد نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید اور پیروی کرے۔ شریعت کے سارے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں، مسائل کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو بالکل محکم صریح اور واضح ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو مختلف پیچیدگیوں کی وجہ سے اس میں مجتہد کے اجتہاد کو دخل ہے، مجتہد کو اس میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو جو خود مجتہد نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ ان اجتہادی مسائل کے اندر ایک امام مجتہد کی تقلید اور پیروی کرے، اور اس پر امت کا اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے کہ چاروں ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اجتہادی مسائل کے اندر بغیر مجتہد کی تقلید کے عمل کرنے کا کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ امام کی تقلید کرے۔ ایک منٹ، علامہ ابرار صاحب اور بانیان کی طرف سے بھی ایک اعلان ہے کہ جو دوست سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیچھے بھی ہیں، تو ادھر قریب آ جائیں، مائک میں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے سوال کیا ہوا ہے، پھر اس کا جواب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور، میں نے دونوں مسجدوں میں جمعہ پر بھی اعلان کیا تھا کہ پورے علاقے میں جو بھی بندہ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ جس کا بھی فالوور ہے۔ عقیدہ اہل سنت پر جس بندے کو کسی بزرگ پر بھی اعتراض ہے اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ ادھر آ جائیں مائک میں، اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ سوالات مکمل ہوں گے۔ کرنے دیں، خود کرنے دیں، جس نے کرنا خود کریں بے سوال۔ جی اچھا مفتی صاحب، میرا اس میں آپ یہ اپنے رکھنا ہے ذہن میں کہ آپ نے عوام الناس کو مد نظر رکھ کے سوال کرنا ہے۔ جو آپ کو پیچیدہ سوال کریں گے اگر مجھے آتا ہوا تو میں اس کا بھی جواب عرض کروں گا، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ عوام کے اوپر گراں گزرے گا،
عوام کے سر کے اوپر سے بات گزر جائے گی، ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس میں یہ مد نظر رکھے کہ عوام کا فائدہ بھی ہو. جی بعض علماء بھی ہوتے ہیں طالب علم، وہ مشکل سوال بھی کر دیتے ہیں، تو اگر میں اس کو بتا بھی سکا ہوا تو لیکن عوام کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جی سوال یہ ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے مرزا کی طرف سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا. گئے علماء نے اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کہ حضرت علی کے چھوڑیں، جو سوال ہے وہ کریں. بس سوال آگے یہ ہے آپ کہ تو جواب دینا شروع ہو گئے. وہ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ بس اس کا جواب لے لیں. یہ بالکل جھوٹ ہے، سرے سے جھوٹ ہے، اور کوئی سند صحیح کے ساتھ ایسی بات ثابت نہیں. اگر کوئی بات ثابت ہے کہ یہ ہے تو لے کے آئے. کوئی ایسی بات ثابت نہیں، بلکہ شیعہ سنی، سنیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں سے، شیعہ کی 5 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے. ان میں سے سر فہرست بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے اس کے اندر، اور اہل سنت کی 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد مولا علی کے ایک شاگرد تھے درار بن دمرہ السدائی الکنانی. وہ حضرت امیر معاویہ کو ملنے کے لیے وہاں گئے تو حضرت معاویہ نے اپنے دربار میں درار بن دمرہ کو کہا صف لی علیین، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو. علی کے اوصاف بیان، یعنی یوں کہہ لیں کہ علی دی منقبت پڑھ کے سنا. علی کی منقبت پڑھ کے سنا. سنیے یار، توجہ کریں ذرا. علی کی منقبت پڑھ کے سناؤ. تو درار نے کہا کان واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا. بندے میرے والے دیکھ نہیں رہے، افسوس والی بات ہے یہ. یار جگہ دے دیں. اچھا ماشاءاللہ استاذ العلماء مناظر اسلام فخر اہل سنت مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب، آپ خانے وال، آپ اسٹیج پہ جلوہ گر ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحاب یہ نبی. علماء اہل سنت لبائی 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 لبائی. اب آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. سوال و جوابات کی نشست شروع ہے. بڑی مہربانی یار، بڑی محنت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، توجہ رکھیں. کوئی بندہ اپنی بات نہ کرے جواب کے دوران. جی توجہ ہے جی. اصل میں یہ روافض کا پراپیگنڈا ہے، اور وہ یہی ظاہر اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، نرم دل تھے. قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پہ نبی کے صحابہ سخت ہیں اور آپس میں کیا ہے؟ رحم دل. اب یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹی اور باطل قسم کی روایات ہیں. سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں نے عرض کیا شیعوں کی 5 کتابوں کے اندر اور اہل سنت کی 3 کتابوں کے ریفرنس سے میں نے بیان کیا کہ یہ روایت موجود ہے. درار بن دمرہ السدائی الکنانی حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو کہا صف لی علیین، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو. تو درار بن دمرہ نے کہا کان واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ ویستوحش من الدنیا وزہرتها. اور لمبی ایک پوری صفحے کی منقبت پڑھی. جب مکمل منقبت کی پڑھی
تو روایت کے اندر لفظ موجود ہے کہ حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی آنسوؤں سے تار ہو گئی اور اپنی آستین کے ساتھ ایسے آنسوؤں کو پوجا۔ ملا باقر مجلسی نے نقل کیا اور کہا کانا واللہ رحم اللہ ابو الحسن واللہ کانا کذالکا، اللہ ابو الحسن علی پر رحم فرمائے، یقیناً علی ایسے ہی تھے۔ اے درار علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے۔ حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا اے درار یہ بتاؤ کہ علی کی شہادت پر تمہیں کتنا غم ہے؟ کہا کہ اتنا غم کہ جتنا ایک ماں کی گود میں اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے اور بیٹا ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کے مر جائے، ماں کو کتنا غم ہوتا ہے، درار کو مولا علی کی شہادت پر اس سے بھی زیادہ غم لاحق۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور سند جید کے ساتھ امام ابن عساکر تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 59 صفحہ 132 پر روایت لے کے آئے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس روایت کو جید قرار دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور حضرت معاویہ سے آ کے کہا اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں کہ آپ علی کی مثل ہیں یا علی سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، علی مجھ سے افضل ہیں اور علی مجھ سے خلافت کے بھی زیادہ حقدار ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان میرے چچا کے بیٹے کو ظلماً شہید کیا گیا، میں ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو علی سے افضل نہیں مانتا۔ تو یہ ساری روایتیں اور واقعات کی بتاتے ہیں کہ ان کی دل میں کوئی آپس میں بغض اور دشمنی نہیں تھی، وہ ایک مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر قصاص کا، اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ معاملہ پیش آیا۔ اور اہل تشیع کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا خطبہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہمارا اور معاویہ کا رب بھی ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی بھی ایک ہے، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے۔ لا یستزیدون فی الایمان باللہ وتصدیق برسولہ ولا نستزیدہم، فرماتے ہیں ہم ان سے ایمان میں زیادہ نہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، الا مختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف صرف عثمان کے قصاص کے بارے میں ہے، ونحن منہ برا، اور ہم اس سے بری الذمہ ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اہل شام اور حضرت مولا علی وہ آپس میں بھائی تھے، ان کا تعلق تھا، صرف اختلاف ایک مسئلے پر تھا۔ یہ جو جھوٹی داستانیں بنائی گئی ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ایسے گالیاں نکالتے رہے، یہ بالکل جھوٹ اور بہتان ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قبلہ صاحب میرا ایک سوال ہے، بھئی روایت پڑھیں، اور اگر اس روایت کے اندر، اب اتنے بندے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اگر اس روایت کے اندر یہ بات موجود ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت معاویہ کا نام لیا، صحابی رسول ہیں، وہ نعوذ باللہ مولا علی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے تھے، تو جو آپ نے جرمانہ ڈالا مجھے ڈال، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، حدیث ایک جگہ سے پڑھتے ہیں اور چلے دوسری طرف جاتے ہیں۔ وہ کوئی شخص تھا، بنو امیہ میں سے کوئی شخص، مروانی کوئی شخص تھا، اس نے کو حضرت مولا علی کے بارے میں نزیبہ کلمات کہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی روایت کے اندر ایسی بات موجود نہیں۔ وہ جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں یا جس کا آپ نے کسی سے ریفرنس سنا ہوا ہے، وہ کوئی مروانی یا بنو امیہ کا کوئی شخص تھا، حضرت معاویہ نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قبلہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آج آپ نے کورس بھی ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، اس میں کیا ہے کہ ہم اصلا جو قرآن و حدیث، ابھی میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عقیدہ، ہم ساری تقریر ہی اس میں یہ کہ ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اب ہوا یہ کہ اس دور میں، کیونکہ یہ ٹائٹل بڑا پیارا ہے، خوبصورت ٹائٹل ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اب اس ٹائٹل کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں نبی کا وہی مقام ہے جو پنڈ کے اندر گاؤں کے چودھری کا مقام ہوتا ہے بس، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔
تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے باطل عقیدے کا رد کر کے اہل سنت کا عقیدہ واضح اور آشکار کر کے پیش کیا. تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم امام احمد رضا بریلوی کے ماننے والے سنی ہیں. اب جو لوگ اس ٹائٹل سے تکلیف ان کو ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ پتہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے توجہ کیجئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کے سارے دروازے بند فرما دیے. کوئی چور دروازہ اندر گھسنے کا، کوئی چور دروازہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بریلوی کا ٹائٹل اپنے سے الگ کریں تاکہ جو من مانی ہم نے کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں. یہ اصل مقصود ہے ان کا. وہ آزادی چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. جس طرح یہ عورتیں آزادی چاہتی ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، یہ اس طرح یہ بھی آزادی چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے، اور جب ہم آزاد ہو جائیں گے کہ نہیں ہم بریلوی نہیں ہیں، اور پھر جب وہ اپنے من گڑت جو عقیدے ہیں وہ بیان کرنے شروع کر دیں گے، رافضیوں کے پاس بیٹھیں گے تو رافضیوں کی بولی، دوسری کمپنی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی بولی. لیکن جب ہم امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش کریں گے کہ دیکھیں امام احمد رضا نے یہ لکھا ہے، وہ کہیں گے ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں. غلط سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ وہ اس لیے بریلویت کے ٹائٹل سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت بریلوی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی تشریحات کو ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت گرامر کے امام نہیں، سروناب کے امام نہیں، عقیدے کے امام ہیں. کس کے امام ہیں؟ عقیدے کے امام ہیں. صحابہ کے والے سے، اہل بیت کے والے سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کانٹے کی تول پہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے. لہذا جو یہ دعوے آج کل کر رہے ہیں نا، جو راگ الاپ رہے ہیں، یہ اصل میں اس آزادی چاہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ روح افزا ہونے کے لیے صرف بوتل پہ اگر لیبل روح افزا کا لگا ہوا ہو تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی. اندر ماحول روح افزا کا ہونا ضروری ہے، اندر میٹیریل ہونا ضروری ہے. سنی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس محلے میں رہتا ہے تو سنی ہے، وہ اس دربار کا گدی نشین ہے تو سنی ہے، وہ اس مدرسے کا ناظم اعلیٰ ہے تو سنی ہے. سنی ہونے کے لیے سنی کسی گلی محلے چوک چرستے کا نام نہیں، اہل سنت عقیدے کا نام ہے. جو عقیدے پر ہے وہ سنی ہے. نعرہ تکبیر. جو عقیدے پر ہے وہ کیا ہے؟ سنی ہے. بولے وہ کیا ہے؟ دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، نعرے ماری ہوئے کوٹ کوٹ پیے ہوئے تو کبھی کہ سنی نہیں. سنی وہ ہے جو صدیق اکبر کا پہلا نمبر مانتا ہے. داتا صاحب کا عقیدہ، غوث پاک کا عقیدہ، مولا علی کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب یہ جو پارٹی ہے نا، یہ وہ دوسرے گروپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑے سے عقیدے ان کے لے لیں، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے سے ادھر سے، اور ریا ملا مال لوکاں. اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ اعلیٰ نے سچا سودا دیا ہے. سچا سودا. اس لیے اعلیٰ کے ماننے والے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اور یقیناً ہم کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ کہیں گے. اور کو دوست السلام علیکم. آخری سوال جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ یزید کو قتل حسین سے بری کرنے کے لیے بہت سے لوگ محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید سے دو حوالے پیش کرتے ہیں کہ اگر یزید برا تھا تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم کی بیٹی ام مسکین یزید کے نکاح میں کیسی تھی؟ یہ رشتہ داریاں تعلقات ہوئی اپنی جگہ پہ، لیکن اہل سنت کا، میں نے عرض کیا اہل سنت کا جو تواتر کے ساتھ نظریہ چلا آ رہا ہے، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے تواتر سے کہ یزید فاسق و فاجر ظالم و جابر تھا. فاسق و فاجر ظالم و جابر تھا، اور سیدنا امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے وہ قصوروار ٹھہرتا ہے. اس کے دور حکومت میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، لہذا اس کو بری ذمہ قرار دینا اور اس کو بالکل پاک صاف کر کے پیش کرنا یہ اہل سنت کا منہج نہیں. لیکن مفتی صاحب کیا ان کی یہ جو وہ شادیوں کی روایت پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں ابن حزم کے حوالے سے میں کہتا ہوں، بعض چیزیں رشتہ داریاں تعلقات اس طرح کے ہیں کہ وہ
آپس میں ہوئے. اب یزید کا جو فسق و فجور اور ظلم و جبر ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سامنے بعد میں آیا. تو جب چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی تو پھر وہ جو پہلے سے رشتہ داریاں ہیں تو ان کو تو اپنی جگہ پہ رہیں گے. اور کو دوست جی آئی صاحب ایک سوال چھوڑا جائے میرا جی کیا سپریم کورٹ جگہ سانتے فیصلہ مردیاں دا ہویا وہ وضاحت کر دے ذرا جی. وضاحت اس کی یہ ہے کہ وہ تو فیصلہ واپس بھی ہو گیا. جو شکے تھی جن کے اوپر علماء کو اعتراض تھا, قادیانیوں کو تبلیغ کی اپنے اداروں کے اندر اجازت دی گئی تھی, تو وہ شکیں واپس لے لی گئی ہیں, اور وہ جو ان کو ایک سمجھنے کے اجازت دی گئی تھی وہ ختم ہوگی, منسوخ ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم, یہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, لیکن فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے اما واللہ نبی ابن نبی. سوال یہ چل رہا تھا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھا گیا؟ تو اس کے جواب میں کئی احتمالات بیان کیے. ان میں سے یہ احتمال بھی بیان کیا جس کو علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کیا, اما واللہ نبی ابن نبی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی کے بیٹے نبی ہیں. تو یہاں یہ تو اس بات کوئی عبارت پیش کریں, عبارت پیش کریں گے تو اس پر بات ہوگی. یہ اگر کوئی ایسی عبارت ہے تو مردود باطل قسم کے اقوال بھی کتابوں کے اندر ہوتے ہیں. اس طرح کے ضروریت دین کے عقیدے کے اگینسٹ اس طرح کی بات کی کیا حیثیت ہوتی ہے, پہلے عبارت پیش کریں وہ کس کانٹیکسٹ میں کس طرح کی عبارت ہے, پھر اس پر بات ہو سکتی. اور یہ تو وہ طالب علمانہ سوال ہے, یہ الگ سے کر لیتے آپ, عوام کیسے تشویش میں ڈالیں. حضور آپ نے کہا تھا کہ بزرگوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, جی صوفی برکت صاحب کے بارے میں پوچھیں. ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے, اہل سنت کے عقیدے پر نہیں تھے ان کے نظریات, ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. صوفی برکت جو یہاں سلار والے کے ہیں وہ وہابیوں کی تعریفیں کرتے تھے, دیوبندیوں کی تعریفیں کرتے تھے, اور اپنی کتاب مقالات حکمت کے اندر وہابیوں دیوبندیوں کے علماء کو مجدد تک لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے رسالہ جو ان کا نکلتا تھا دارالحسان, ان کا جو وہاں سے رسالہ نکلتا تھا, اس کے بالکل ٹائٹل ورک پہ, اور تقویم الحسان ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مقالات حکمت میں لکھا ہے کہ میں وہابی بھی ہوں, دیوبندی بھی ہوں, میں ہر مذہب کا پیروکار ہوں. اس طرح کے عقائد ان کے تھے. اور علماء اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ کے خلاف بولا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ مشرک ہے, فیصل آباد میں آ گیا شرک پھیلا رہا ہے. اس طرح کے ان کے عقائد و نظریات تھے. بابیوں دیوبندیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, اور ان کے بڑے اکابر علماء کو مجدد تک انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, لہذا ان کے عقائد اہل سنت والے نہیں تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں, تو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی جنت میں, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. معصوم ہوتے ہیں یعنی ان سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا, صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے وہ معصوم ہوتے ہیں. اور اگر کوئی خطا لغزش ہوتی ہے یعنی کوئی ان سے بھول ہو جاتی ہے, لغزش ہو جاتی ہے, تو وہ امکان اس کا ہے, بلکہ اس کا وقوع بھی ہے, وہ عصمت کے منافی نہیں ہے. عصمت کے منافی جو ہے وہ گناہ ہے, کفر ہے, شرک ہے, گناہ کبیرہ ہے, وہ عصمت کے منافی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں.